रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी आतिफ भाई जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह खालिद साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकात। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी बात। ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मम व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुंच गए और उनका नश्व नुमा मुकम्मल हो गया तो हमने उसे हुक्म और इल्म अता किया। हमने नेक लोगों को ऐसी ही जजा देते हैं। मोहतरम मुकर्रम भाइयों, ये आयात जरा इस रकू की लंबी थी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि साथ साथ तिलावत भी करूंगा और साथ साथ तर्जमा और मुख्तसर जो इनका मफहूम है या तफसीर व तशरीह है वो भी आपके सामने जो है वो मैं अर्ज करूँ। ये पहली आयत मुक़द्दसा है जो मैंने तिलावत की है और इसका तर्जमा आपके सामने मैंने जो है वो तिलावत किया है। मोहतरम भाइयों, ये सूरा अल क़सस है। इसका पहला रकू जो है वो गुज़श्ता दरस में हो चुका है और उस रकू के अंदर जो है जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आलात क़ब्ल अज़ नबुव्वत के जिक्र हुए हैं और इसके अंदर भी क़ब्ल अज़ नबुव्वत के हालात ही का जो है वो तज़किरा मौजूद है और इसके साथ साथ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो इनामात जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी पे हुए उनका भी तज़किरा जो है वो मौजूद है कि किन नामसाइद हालात में जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और फिर किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत बालगा के तहत जो है अपने पाक पैगंबर की हिफाजत भी की और कराई और किस तरह अल्लाह ताला ने फिर उस एक तूफान जो कत्लो गारत का चल रहा था उसमें से अपने पाक नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा ली और फिर उसी घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परवरिश कराई जिस घर से हुक्म जारी होता था कि बच्चों को कत्ल किया जाए। यहाँ मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा की एक बात जो है वो मुझे याद आ रही है और वो बड़ी पते की बात है। मौलाना अलैहि रहमा ने फरमाया है कि जो जालिम डिक्टेटर होता है वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो है तमाम दरवाजे जो है वो बंद करता है कि किसी दरवाजे से जो है उसके इक़्तिदार को कोई खतरा लाहिक ना हो, लेकिन जिस दरवाजे से उसके इक़्तिदार की तबाही और बर्बादी होना होती है उस दरवाजे की कुंडी लगाना जो है वो भूल जाता है। ये बड़ी अजीम बात है। अब आपने फिरौन का वाक़या और किस्सा पहले रकू में पढ़ा और इस रकू में भी जो है उसी का कुछ जिक्र मौजूद है। तो किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो दरिया में फेंकवाया, फिर उसी के घर जो है वो लौटाया और फिर उसी के घर से जो है वो परवरिश जो है वो कराई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है और कुदरत है और इसी तरह जो है इस कायनात का निज़ाम जो है अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मंशा के मुताबिक जो है ये चल रहा है। तो जब आप जो है वो
दूध आपके पीने की मुद्दत पूरी हुई और फिर आप फिरौन के दरबार में जो है दोबारा लौटाए गए और वहां आप परवरिश कर रहे थे, तो फिर आप जवान हो गए, जिसका जिक्र रब ताला ने इस आयत करीमा के अंदर फरमाया, वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा, जब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बालग हो गए। यहाँ रब ताला ने दो किस्म के अल्फाज जिक्र फरमाए, एक है अशुद्धा और एक है वस्तवा। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और उनके शागिर्द मुजाहिद जो है, इन्होंने ये बात इरशाद फरमाई है। ये भी मैं अर्ज कर दूं कि ये उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नकल नहीं की, ये हदीस नहीं है, बल्कि ये उनकी तहकीक है, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे और फिर उनके आगे शागिर्द जो है वो ताबी थे, और उन्होंने जो है वो जो कुरान हकीम की तफसीर फरमाई है, उस सिलसिला में उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई है कि ये अशुद्धा का लफ्ज जो है ये उस इंसान की हालत को कहते हैं कि जब ये अपनी जवानी की इंतहा को पहुंच जाता है, और इसके बारे में फरमाया कि ये 30 से 33 साल की उम्र का जो है ये अरसा होता है, 32 साल हो या 33 साल हो या 30 से कुछ जो है वो ऊपर हो, कि जब इंसान पैदा होता है तो ये कमजोर होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी ताकत और नशो नमा जो है वो होती रहती है। जिस तरह रब ताला ने सूरा रूम के अंदर भी ये बात इरशाद फरमाई है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ोफिन सुम्मा जअला मिन बादि ज़ोफिन कुव्वा सुम्मा जअला मिन बादि कुव्वतिन ज़ोफम व शैबा। अल्लाह वो जात है जिसने इंसान को कमजोरी के साथ पैदा किया है। आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कमजोरी इंतहा को पहुंची हुई होती है, वो अपने माँ बाप के जो है वो खिदमत पे, उनके प्यार और मोहब्बत पे उसकी जिंदगी जो है वो मरहून मन्नत होती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ताकतवर हो जाता है, और ताकत के बाद फिर कमजोरी आना जो है वो शुरू हो जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है और वही कादिर मुतलक। तो अशुद्धा ये उस उम्र को कहते हैं जिसको जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास और उनके रफका ने कहा कि इसका नाम है सन्ने कमाल, यानी कमाल को जब इंसान, और फिर इसका दूसरा नाम जो है सन्ने वकूफ है, यानी यहाँ पहुंच कर जो है इंसान की जिंदगी की नशो नमा जो है और इसकी ताकत में जो इजाफा होना होता है वो रुक जाता है, और फिर 40 साल तक जो है ये इसकी ताकत का जो ये जो इंतहा या इसको ताकत मिली है ये रुकी रहती, और 40 साल के बाद जो है फिर ये तनज्जुल की तरफ जो है सफर शुरू करता है। फिर आगे बुढ़ापा है, फिर मौत है, फिर कब्र है, फिर आखिरत का जो है सफर है। तो रब ताला ने ये दो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, वलम्मा बलगा अशुद्ध हो, कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी की इंतहा को पहुंच गए, वस्तवा, और फिर इस जवानी की इंतहा के बाद आप 40 साल की उम्र को जो है वो पहुंच गए। तो अल्लाह फरमाते हैं, आतीनाहु हुक्मम व इल्मा, हमने उनको जो है वो हिकमत और इल्म अता किया। यहां मेरे भाइयों ये जो हुक्म, हिकमत और इल्म, इसकी इंतहा जो है इल्म की और हिकमत की वो तो है नबुव्वत, यानी जब किसी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन नबुव्वत अता फरमाते हैं तो उसका इल्म भी अपनी इंतहा को पहुंच जाता है और उसकी हिकमत जो है वो भी अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। लेकिन इस इल्म और हिकमत के मुख्तलिफ जो है वो दर्जात है जो इंसान अपनी जिंदगी में जो है वो तय करता रहता है। और ये इसी तरह है जिस तरह रब ताला ने
جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہم نے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو رشد عطا فرمایا تھا۔ رشد کا معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آتا تو فوری طور پہ جو ہے اس معاملے کا حق اور باطل ہونا آپ جو ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ سمجھ جاتے تھے۔ تو اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، وہ 40 سال جب آپ مدین سے واپس لوٹے تو پھر جو ہے اللہ نے آپ سے اعلان نبوت کرایا اور نبوت کا تاج جو ہے آپ کے سر پہ جو ہے وہ سجایا تھا۔ یہ اس سے پہلے حکم یعنی حکمت، آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں اور فرعون کے محل میں آپ کا رہنا سہنا تھا، اور جو مروجہ علوم تھے اس وقت کے لحاظ سے وہ تو آپ نے وہاں سیکھے، اور علم آپ نے اپنے ماں باپ کے گھر سے، یعنی آپ کے ماں باپ جو ہے اس وقت کی امت مسلمہ میں شمار ہوتے تھے اور وہ ان کے پاس کتابیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات جو ہے وہ موجود تھی، تو آپ نے اس لحاظ سے حکمت یعنی دنیاوی علوم جو ہے وہ فرعون کے محل میں جو ہے سیکھ لیے، اور جو دوسرے اخروی دینی علوم تھے وہ اپنے ماں باپ سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دی۔ لیکن ایک بات یہاں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وَآتَيْنَاهُ، ہم نے ان کو عطا کی حکمت اور علم جو ہے، اور جب سیدنا لقمان کا سورہ لقمان 21ویں پارے میں ذکر ہوا تو وہاں بھی رب تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے خود لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی تاکہ کوئی قرآن کا مخالف یا دین اسلام کا مخالف یہ نہ سمجھے کہ اگر لقمان حکمت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی جو ہے وہ کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ کمال تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے خود ان کو جو ہے وہ حکمت کی تعلیم عطا کی تھی۔ اسی طرح جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے عطا کیا داؤد اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو علم۔ تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ ملتا ہے اللہ کی رحمت سے ہی ملتا ہے، بلکہ اپنے آپ کی ذاتی حیثیت سے کچھ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی اور ان کو علم بھی عطا کیا، یہ وہ حکمت اور علم۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اللہ کے علم میں جن کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت جو ہے وہ سجانا ہوتا ہے، تو ان کے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایسی حکمت کی باتیں، ایسے علم کی باتیں جو ہے وہ سجا دیتے ہیں جو دوسرے آدمیوں کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ جو آپ نے یقیناً مطالعہ فرمایا ہوگا کہ جب حجر اسود کے اللہ کے گھر میں رکھنے کا موقع آیا، جب اللہ کا گھر گر گیا تھا، قریش مکہ نے اس کی نئی سرے سے تعمیر کی، تو حجر اسود جو ہے دیوار میں رکھنا تھا، تو اب قبائل کے جو سردار تھے وہ آپس میں لڑ پڑے، کہا کہ میں رکھوں گا، میں اس لیے کہ بہت بڑی سعادت وہ سمجھتے تھے حجر اسود کو رکھنا۔ تو پھر آخر کار فیصلہ ہوا اچھا کل جو سب سے پہلے حرم پاک میں آئے گا اس سے ہم فیصلہ کرا لیں گے۔ اور پھر سارے سردار چھپ چھپ آ کے رات کو دیکھتے رہے کہ کوئی ایسا آدمی جس کا ہمارے قبائل سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے اور ہماری سرداریوں سے تعلق نہیں ہے، وہ کون آتا ہے؟ تو اتفاق سے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے حرم پاک میں، کعبۃ اللہ میں، تو سب پکار اٹھے کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، اور یہ
صحیح فیصلہ فرمائیں گے. تو انہوں نے آپ سے فیصلہ چاہا تو آپ نے ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو اس میں رکھا اور ان سرداروں کو کہا اس کے کونے پکڑ لے اور اس کو اوپر اٹھاؤ. اور جب اوپر اٹھایا تو جب وہاں اس دیوار میں لگنے کی جگہ کو پہنچا تو اللہ کے پاک محبوب نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہیں اس دیوار میں وہ پتھر رکھ دیا اور یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ کتنی دانائی کی بات ہے، عقل کی بات ہے، ورنہ قتل و غارت شروع ہو جاتی، لڑائی شروع ہو جاتی. لیکن آپ کا فیصلہ کس حکمت پہ جو ہے یہ مبنی. تو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے پاک پیغمبروں کو شروع سے ہی ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور ان کو وہ قوت اور وہ علم اور وہ دانائی عطا فرماتے ہیں جو دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ ممیز اور جدا ہوتی. اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یہاں محسنین آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش کر رہے تھے اور 30-32 سال، اور یہی وہ عمر ہے جو جنت میں جو ہے وہ اہل ایمان کو نصیب ہوگی. اور وہاں نہ کوئی جو ہے وہ چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا، سب کی عمریں جو ہے وہ 30-32 سال کو جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہوں گی جنت میں جو ہے. تو اب ایک طرف وہ فرعون کا رہن سہن تھا، فرعون کا اخلاق و کردار تھا، اور جو فرعون کے وزیر وزراء تھے ان کا جو ہے وہ ظلم اور زیادتی تھا. تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے اپنے پاک نبی ہونے والے نبی کو محفوظ فرمایا، لیکن ان کا مزاج جو ہے وہ عاجزانہ تھا، مسکینانہ تھا، اور پھر وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا تھا. تو یہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کی نیکی تھی، احسان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین جو ہے اس کا بدلہ عطا فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے غفلت کے وقت میں کہ جب اس کے رہنے والے جو ہے وہ غفلت میں تھے، تو وہاں انہوں نے 2 آدمیوں کو پایا جو آپس میں لڑائی کر رہے تھے. ایک جو ہے وہ ان کی جماعت میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے، اور ایک جو ہے دشمن جماعت میں تھا یعنی قبطیوں میں سے. تو فریاد طلب کی اس نے جو آپ کی جماعت میں سے تھا اس آدمی کے خلاف جو آپ کی دشمن جماعت میں سے تھا. بس جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس پہ موت واقع ہو گئی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کا عمل ہے اور یہ دشمن ہے، اور کھلم کھلا جو ہے یہ انسان کو راہ حق سے ہٹانے والا ہے. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا داخلہ جو ہے شہر کے اندر جو ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن حکیم کے اندر بھی اس کی وضاحت نہیں آئی کہ یہ کون سا وقت تھا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ رات کا وقت تھا، بعض نے فرمایا یہ دوپہر کا وقت تھا، اور بعض نے فرمایا یہ صبح کا وقت تھا جب تمام لوگ جو ہے وہ آرام و سکون میں ہوتے ہیں اور شہر جو ہے اور بستیاں وہ سنسان ہوتی. اور یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، جو لوگ جو ہے وہ مکہ میں مدینہ میں اور گرم علاقوں میں رہتے تھے دوپہر کو وہ ضروری قیلولہ فرماتے تھے، اور دوپہر کو ہر چیز جو ہے ایسے سناٹا ہوتا تھا جس طرح رات کو ہوتا ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر ہونے والے جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں داخل ہوئے، اور اس کے بارے میں بھی مفسرین نے فرمایا کہ یہ کون سی بستی کون سا شہر تھا. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ منوف نامی یا منف نامی جو ہے ایک بستی تھی
جہاں آپ کے والدین بھی قیام پذیر تھے اور وہاں کتوی بھی یہ فرعون کی قوم کے لوگ بھی رہتے تھے اور بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ جو ہے یہ بھی رہتے تھے، اور یہ تقریباً جو ہے اس شہر سے 10-12 میل جو ہے یہ دور علاقہ تھا جہاں فرعون کے محلات تھے اور اس کی جو ہے اس کے وزراء وغیرہ کی جو ہے وہ رہائش تھی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کبھی کبھی اپنے والدین کی زیارت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ یہ والدین کی زیارت جو میں نے عرض کیا ہے نا، اس لیے کہ نبی کا مقام بہت آپ کی آواز بند ہوگی۔ جی آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے۔ ہاں، نبی کے جو والدین ہوتے ہیں وہ نبی کے لیے جو ہے وہ محترم ہوتے ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین تو پھر بند ہو گئی۔ نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز، آ رہی ہے۔ اچھا، وہ تو آپ کی بلوغت سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، لیکن جس خاتون نے آپ کی پرورش کی، جو آپ کے والد کی زر خرید جو ہے ایک خاتون تھی اور وراثت میں جو ہے وہ آپ کو ملی تھی، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، تو مدینہ منورہ میں آپ ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے ان کے گھر ان کی زیارت کے لیے جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ بند ہو گئی ہو، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آ رہی ہے جی۔ آپ جو ہے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ان کے سامنے ایسے یعنی تشریف فرما ہوتے تھے جس طرح ایک معصوم بچہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ لاڈ اور پیار کی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، معصومیت کی باتیں کرتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی کیفیت جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی ماں کے ہاں جو ہے وہ بچپن گزارا اور پھر والدین کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ تھا، تو اس لیے کبھی کبھی جو ہے وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے اپنے والدین کی زیارت کے لیے۔ تو جب آپ تشریف لے گئے تو یہ غفلت کا وقت تھا، 2 آدمی جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک فرعون کی قوم سے تھا اور ایک بنی اسرائیل کی قوم سے تھا، اور پھر جو آدمی بنی اسرائیل کی قوم سے تھا فاستغاث اس نے فریاد طلب کی جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس آدمی کے خلاف جو فرعون کی قوم کا تھا۔ یہاں میرے بھائیوں ایک بات جو رہن دے یار، کیا کرنا، فاستغاثہ کا جو لفظ ہے یہ بڑا ہی قابل غور و فکر ہے، اور اسی لفظ سے جو ہے لفظ غوث نکلا ہے، لفظ غوث نکلا ہے۔ اور آپ نے غزوہ بدر کا مطالعہ جو ہے وہ فرمایا ہوگا کہ جب صحابہ کرام اور اللہ کے پاک پیغمبر کی قیادت میں بدر کے میدان میں تشریف فرما تھے تو وہاں جو دعا کی تو اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، استستغیث، یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد طلب کر رہے تھے، یعنی غوث۔ تو یہاں بھی استغاث کا جو معنی ہے یہ غوث سے نکلا ہے، اس کا مادہ غوث ہے، جس کا معنی ہوتا ہے فریاد طلب کرنا، کسی کو اپنی حاجات میں ضرورتوں میں جو ہے وہ پکارنا۔ یہ لغت کی جو تمام کتابیں ہیں وہ عربی کی ہوں یا فارسی کی ہوں، اس میں آپ جو ہے غوث کا لفظ جو ہے دیکھیں تو اس کا یہی معنی ہے، فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، جس سے فریاد جو ہے وہ طلب کی جائے۔ تو میرے بھائیوں اصل میں غوث جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس سے ساری کائنات جو ہے وہ فریادیں طلب کرتی ہے اور جس کے سامنے جو ہے وہ دامن پھیلاتی ہے۔ اس لیے
اس اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کی بھی میں وضاحت کر دوں، ایک بزرگ تھے، انہوں نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب کسی نے ان سے پوچھا کہ لوگ سیدنا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، تو آپ کس معنی میں مشکل کشا ہے؟ مشکل کشا یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا تو اللہ ہے، نہ کہ کوئی انسان ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کو اس لیے مشکل کشا کہتے ہیں کہ جو علمی لحاظ سے، مقدمات کے لحاظ سے لوگوں کو مشکلات پیش آتی تھیں، ان مشکلات کو سیدنا علی جو ہے وہ چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے، تو اس لیے لوگ جو ہے ان کو کہتے تھے مشکل کشا، نہ کہ اس معنی میں ہے جس معنی میں آج کے لوگوں نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کی ذات گرامی کو سمجھ لیا ہے۔ وہ تو اللہ کی ذات مشکل کشا ہے، نہ کہ کوئی اور ہے۔ ہاں، علمی لحاظ سے مقدمات پیش ہوتے تھے، مشکل ترین مقدمات بھی ہوتے تھے، اب وہ تمام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، تو سیدنا علی جو ہے آنن فانن جو ہے ان کو حل فرما دیتے تھے، تو اس لیے کہا کہ یہ لوگوں کی ان مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ تو غوث کا لفظ ہے جی اب آ رہی ہے، اب بند ہو گئی ہے، تو اب بند ہو گئی آواز۔ مولانا آواز آپ کی بند ہو گئی ہے، ابھی بھی نہیں آ رہی۔ اب جی، اب ٹھیک ہے۔ جس معنی میں لوگ کسی شخصیت کو غوث کا درجہ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی علمی لحاظ سے یا لوگوں کی خدمت کے لحاظ سے وہ لوگوں کی ضروریات پورے کرتے ہوں، تو اس معنی میں محدود جو ہے طریقے سے وہ کسی کی فریاد جو ہے وہ پوری کر دیتے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستغاث، فریاد طلب کی اس آدمی نے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کی دشمن قوم کا تھا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں پہلے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح عام قاعدہ ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہوں تو آدمی ان کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، پیار اور محبت سے گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو پکڑتا ہے۔ پہلے تو اس طرح کوشش کی، لیکن جب وہ فرعونی حد سے بڑھا، وہ کسی صورت جو ہے اس یہودی کو، بنی اسرائیلی کو نہیں چھوڑ رہا تھا وہ۔ اور یہ بھی مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ فرعونی آدمی جو تھا وہ فرعون کے باورچی خانے کا آفیسر تھا، یعنی انچارج تھا، اور اس کو یہ بھی الزام تھا کہ میں فرعون کا جو ہے وہ ایک بہت بڑے منصب پہ ملازم آدمی ہوں۔ تو جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوقذہ، اس کو گھونسا مارا، مکہ مارا، اور اس پہ موت طاری ہو گئی۔ اب یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ ایک آدمی کے مکے کے ساتھ جو ہے، چماٹے کے ساتھ آدمی کس طرح مر جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے پاک نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں علماء دین اور محققین فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالی 40 مردوں کے برابر کی جو ہے وہ طاقت عطا فرماتے ہیں، یعنی نبی ہر لحاظ سے بڑے قوی ہوتے ہیں، جس طرح ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے نبی اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی اللہ اپنے ہر نبی کو یہ طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میلے لگتے تھے، یعنی اوقاد اور اس طرح دوسرے
تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے. تو آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے تو ایک پہلوان جو ہے وہ اکھاڑے میں وہ ڈنڈ منڈ جو ہے وہ مار رہا تھا. آپ نے اس کو بھی دعوت دی. اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں اور اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں گا. حالانکہ آپ کا یہ منصب نہیں تھا کشتی مشتی لڑنا جو ہے. آپ تو اللہ کے عظیم پیغمبر تھے, امام الانبیاء تھے, لیکن آپ کے دل میں یہ جو حرص تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائے اور کسی صورت جو ہے یہ جنت کے وارث ہو جائے, تو آپ نے جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے کہا ٹھیک. اب جب میدان میں اترے تو اس کا جو ہی بازو پکڑا تو مروڑ کر اس کو جو ہے زمین پہ پٹک. اس نے کہا مجھے غلطی لگ. جس طرح یہ پہلوان 3 دفعہ جو ہے آپ نے اسی طرح گرایا. تو اس لیے نبی کی قوت اور طاقت جو ہے وہ اپنی انتہا کو, جس طرح محققین نے فرمایا کہ 40 مردوں کے برابر جو ہے اللہ اپنے نبی کو طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں. اور آگے والے رکوع میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ڈول پانی کا جو کئی آدمی مل کے نکالتے تھے, جناب موسیٰ علیہ السلام نے تنہا جو ہے اس کو کھینچ کر جو ہے وہ نکال لیا تھا. تو جب اس کو جو ہے گھونسا لگا اس پہ موت واقع ہو گئی تو اللہ کے پاک نبی کی زبان سے نکلا ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے اور وہ تو دشمن ہے, وہ تو گمراہ کرنے والا ہے, حق کے راستے سے جو ہے وہ ہٹانے والا ہے. یہاں ایک بات جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے, حالانکہ کیا تو آپ نے خود ہے, مکہ تو آپ نے خود اس کو مارا ہے. اور جس طرح آپ جو ہے اللہ کے ایک بندے کو ملنے کے لیے جا رہے تھے, آپ کے ساتھ جو ہے یوشع بن نون علیہ السلام تھے, تو راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے آپ ٹھہرے اور وہ جو مچھلی آپ کے پاس نشانی کے طور پہ تھی کہ یہ جہاں سمندر میں گھس جائے گی وہاں وہ بندہ آپ کو ملے گا, تو وہاں جب دونوں آرام فرما رہے ہیں اللہ کے پاک نبی اور نبی کے خلیفہ, تو اللہ نے اس مچھلی کو زندہ کیا, وہ پانی میں گھس گئی اور پھر آگے سفر. اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب تھکاوٹ ہوئی تو کہا کہ وہ بھائی کھانا لاؤ صبح کا, ہم ناشتہ تو کر لیں, تھکاوٹ ہو گئی. اور جب وہ کھانے کا برتن دیکھا تو کہا اللہ کے پاک نبی شیطان نے اس کو مجھے بھلا دیا تھا, میں آپ کو بتانا بھول گیا, یہ شیطان کا عمل تھا اور وہ تو زندہ ہو کے وہاں اس منزل میں کہا وہی تو ہماری منزل. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اگر نماز کے اندر جو ہے کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ جائے, کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے کسی وجہ سے, تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے شیطان خوش اور راضی ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, نہ کہ وہ شیطان آدمی سے کام جو ہے وہ زبردستی کرواتا ہے. جس طرح سورہ یاسین کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میدان معاشر ہوگا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے جرم کرنے والو آج نیکوکاروں سے علیحدہ ہو جاؤ. اور پھر ان مجرمین سے آپ فرمائیں گے اللہ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, کیا تم سے عہد نہیں دیا تھا آدم کی اولاد کہ شیطان کی بندگی جو ہے وہ نہ کرنا. اب آپ غور فرمائیں کہ آج یہ ہندو اور یہ جو بتوں کی عبادت اور پوجا اور ان کی سیوا میں, اور اسی طرح وہ پہلے مشرکین اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہے اللہ کی ذات حی و قیوم کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے عاجزی, ان کے ساری گڑ گنانا, ان کے نظر و نیاز کر رہی ہے. یہ شیطان کی تو نہیں ہے, یہ تو ان بتوں کی ہے یا ان قبروں کی ہے یا درختوں کی ہے, سانپوں کی ہے. لیکن اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا. تو شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ حی و قیوم کی ذات کو چھوڑ کر کائنات میں جس کی عبادت بندگی, جس کی پکار, جس کے نام کے نظر و نیاز
ہو رہی ہے، یہ در حقیقت شیطان ہی کا کام ہو رہا، اس سے شیطان ہی خوش ہو رہا اور اسی کی یہ رضا اور منزہ کے مطابق جو ہو رہا. تو اس لیے یہاں نسبت فرمائی، جب وہ مر گیا تو یہ شیطان کے عمل سے ہے اور وہ دشمن ہے. لیکن فوری طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ دامن پھیلا دیا، عرض کیا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر میں اور آپ یا کوئی بھی کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے تو اللہ کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ہر انسان اپنی جان پہ ہی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے. تو فرمایا فاغفر لی، میرے رب تو میری بخشش کر دے. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے جناب موسیٰ کو بخش لیا، بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہاں ایک بات تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی دعا اور عام لوگوں کی دعا میں بنیادی فرق کیا ہے. جب بھی اللہ کا کوئی نبی اللہ سے دعا مانگتا ہے اور وہ دعا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونی ہوتی تو اللہ فوری طور پہ اپنے نبی کو فرما دیتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا قابل قبول نہیں ہے، اس دعا کو آپ مت مانگ. اور جو دعا اللہ کے نبی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس پہ نکیر نہیں آتی، یعنی اس کے قبول نہ ہونے کا جو ہے اللہ کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا، تو نبی کی ہر دعا وہ جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. یا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نبی سے فرما دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پہ اس لغزش، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتی، معصوم ہوتے. اللہ کی رحمت کا ہاتھ جو ہے، اللہ کا دستے قدرت خود ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے جو کبھی خلاف اولا کام ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی نے ایک منزل پہ پہنچنا ہے اور راستے میں چلتے چلتے کہیں پاؤں پھسل جائے، اس طرح نبی کا پاؤں پھسل سکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سنبھال لیتے. تو یہاں بھی فوری طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اور آج تو آپ کو معلوم ہے قتل و غارت ہوتی ہے اور پھر ظلم اور زیادتی، اور کسی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے. اب اللہ کے پاک نبی سے خلاف اولا بات ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ ظالم تھا اور وہ کافر تھا، مشرک تھا. اور یہ بھی جو ہے نا یہ تفسیروں کی بات ہے، حدیث کی بات نہ سمجھنا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ، اگر یہ آدمی جو مارا گیا ہے نا تیرے گھوسے سے، اگر کبھی اپنی زندگی میں یہ کہتا نا کہ میرا رب بھی ہے جس نے مجھے پالا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو پھر میں تجھے معافی نہ دیتا. لیکن اس ظالم نے تو کبھی بھول کر بھی نہیں کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے میری پرورش کی ہے. وہ تو اتنا ناشکرا تھا، اتنا حرام خور تھا. اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انہوں نے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش جو ہے وہ فرما دی. اور ایک جو ہے یہ مغفرت کا جو لفظ ہے نا، یہ جو خود لوگ سروں پہ پہنتے ہیں نا، آج کل بھی یہ جو موٹر سائیکل لوگ چلاتے ہیں تو سر پہ وہ ٹوپ سب پہن لیتے ہیں جو سر کو ڈھانپ لیتے ہیں، یا یہ دیوار بنانے والے جو ہے کاریگر مستری، یہ سر پہ جو ہے وہ لوہے کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مغفر، یعنی وہ خود جو انسان کے سر کو ڈھانپ لیتا ہے. اور ایک مغفرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح آدمی کو زمین میں دبا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تو اس کو بھی مغفرت کہتے ہیں. تو ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ اس طرح اپنے جو ہے غلطیوں کو اور اس کو
جو ہے وہ دور فرما کر اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ دے۔ اور ایک یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ یہ جو غلطی ہو گئی ہے نا، اب اس پہ پردہ ڈال دے تاکہ اس کی کسی کو کوئی خبر نہ ہو۔ اور آگے فرمایا قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہا میرے رب تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے انعامات تو بے شمار ہر انسان پہ ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام پہ جو انعامات ہوئے ان کا ذکر تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، یعنی کس طرح ان کو جو ہے فرعون کے خنجر سے بچایا، پھر نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، اور سورہ صافات میں فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، وہاں ان انعامات کا جو ہے وہ آگے ذکر موجود ہے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر ہونے والے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، اور آئندہ کے لیے کبھی میں مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ یہاں مفسرین نے بہت سی روایات کو نقل کیا ہے، اور یہاں جو مجرمین فرمایا اس لیے کہ فرعونیوں کا ظلم اور زیادتی تو آپ دیکھ چکے تھے، اور اس بیچارے غریب آدمی کا جو ہے وہ اس پہ جو ظلم ہو رہا تھا وہ بھی آپ دیکھ چکے تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب کبھی میں ان فرعونیوں کا جو ہے وہ حامی اور ان کا مددگار نہیں بنوں گا، اب میں اس کے خلاف۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ نبی جس طرح اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبروں کا منصب یہ بھی ہے، آپ کی ڈپٹی اور ذمہ داری یہ بھی ہے، رفع المظالم من بین الناس، لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے پہ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اس کا بھی دفاع کرنا نبی کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث پاک کے اندر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ کس طرح آپ کی ذات گرامی نے مظلوموں کی داد رسی کی، اور ظالموں کے مقابلے میں جو ہے آپ نے ان کی جو ہے وہ مدد فرمائی۔ تب جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ میں اب ان ظالموں اور مجرمین کا حامی اور مددگار نہیں بنوں گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوا محرسن، لعنت ہے اس آدمی پہ جو کسی مجرم کو جو ہے وہ پناہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی قاتل کے حق میں ایک بات کہتے ہیں وہ بھی برابر اس قتل کا جو ہے وہ مجرم ٹھہراتا ہے اللہ کے دربار کے اندر جو ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کے راوی کعب ابن عجرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں دربار نبوت میں حاضر ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کعب میں تجھے بے وقوفوں کے ظلم سے پناہ میں دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بے وقوف کون لوگ؟ فرمایا میرے بعد کچھ حکمران ہوں گے جو ظالم ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، لیکن ان کے پاس لوگ جائیں گے اور ان کے جھوٹ کو سچ سمجھیں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ آج کی اس دنیا میں جو کسی پارٹی کا ہے اس کا لیڈر جو جھوٹ موٹ کہتا ہے وہ اس کے ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ کبھی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیڈر نے یہ غلطی کی ہے، گویا کہ اپنے لیڈروں کو وہ معصوم سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ جرأت اور ہمت کریں نا لیڈروں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرے تو پھر حالات بھی سدھر جائیں۔ تو وہ فرمایا کہ ان کے جھوٹوں کو سچ سمجھیں گے اور ان کے ظلم کے مددگار ہوں گے۔ ان کے ظلم سے اور ان کی خباثتوں سے کعب میں تجھے پناہ میں دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں
اسی طرح اور بھی واقعات جو ہے وہ تاریخ میں احادیث میں موجود ہیں کہ ظالموں کا ساتھ دینا، مجرمین کا ساتھ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کچھ باتیں جو ہے اس پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کچھ آیات جو ہے وہ باقی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں جو ہے ان پہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب بھائیوں کا اور میرا بھی اور تمام اہل ایمان کا جو ہے حامی و ناصر آپ ہی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو رخصت ہو چکے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی جو ہے وہ بخشش فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا خالد صاحب۔ جن احباب کے آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہیں تو وہ زوم میں جو آپشن ہے ہاتھ کھڑا کرنے کی، وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی فرمائیں جی، پھر ٹائم نماز کا ہو جاتا ہے نا جی۔ ہاں جی، میں انتظار میں ہوں، ابھی تک کسی کا ہاتھ سامنے نہیں آیا۔ اقبال صاحب نے ہاتھ کھڑا سوچتے کیا رہتے ہے۔ ہیں کہ اقبال صاحب، کریں یا نہ کریں جی۔ جی اقبال صاحب سوال اپنا مائک آن کر لیں۔ سوال کرنے والا آدمی اندھا ہوتا ہے جی، جو اس کے منہ میں آتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں جی بالکل، ہو اور یہ سکتا ہے اس درس کے کا سوال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ بالکل ہمارے درس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو جی ضرور بضرور اس کو سامنے لائیں۔ یہ ذہن میں نہ ہو کسی کے بھی ذہن میں کہ کوئی میرا سوال عجیب و غریب ہوگا اور اس سے میری کوئی کم علمی سامنے آئے گی، ایسی بات نہیں ہوتی۔ سوال جو ہے وہ کسی بھی ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی تشفی کرنا یہ ضروری ہے۔ سوال ہوتا ہی عجیب و غریب ہے جی۔ ہاں جی، جی ہاں اور اس سوال کے جواب سے ہی وہ انسان کی جو تشنگی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ پہلے وہ سوال کر لیں اور اس کے جی بعد پھر ریاض فرمائیں صاحب۔ جی اقبال بھائی۔ جی مولانا صاحب، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے حوالے سے تھوڑی بات کی تھی، جہاں پہ یعنی کہ مجھے تھوڑا سا جی تشفی میری نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو ان کی تعلیمات جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہی کرتے ہیں، تو اس دینی تعلیم جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمائی ہے، یہ دینی تعلیم باقاعدہ طور پہ کوئی ایسی سیکھا گیا ہے کوئی کام، یا کہ آپ کے جو کلچرل جو چیزیں دیکھنے میں مشاہدے کے اندر جو معاشرے سے ملتی ہیں وہ مراد ہے آپ کی؟ دیکھیے اقبال بھائی کہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں گئے نا جی، آپ جیل میں گئے تو آپ کے ساتھ وہ دو قیدی آئے جی، تو ان کے سامنے جو وہ اپنی تقریر فرما رہے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ چلے آتے تھے نا جی۔ یہ امت مسلمہ تھی، یعنی اس وقت جو ہے جس گھر میں تھی، جس طرح ہمارے ہاں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو دین اسلام کی جو باتیں ہمارے پہلے سے چلی آتی ہیں وہ تو اس کے علم میں آ جاتی ہیں نا جی۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ یہی ہے، نہ کہ علم نبوت ہے، وہ تو 40 سال کے بعد جب واپس آئے تو پھر آپ کو حاصل ہوا۔ اور اس طرح جو ہے وہ آپ پہلے سے ظلم زیادتی سے اور شرک اور کفر سے جو ہے وہ مبرہ تھے اور پاک تھے، جو آپ کے گھر میں جو ہے یہ پہلے انبیاء کی تعلیم جو ہے جاری اور ساری تھی۔ جی، اور اس نسبت سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام یا انبیاء کی جو طاقت کا یعنی کہ بتایا کہ وہ 40 مرد اتنے طاقتور تھے کہ بہت 40 مردوں کے مطابق یہ ان کی طاقت جو ہے وہ ہوتی تھی 40 مردوں کی۔ جی تو اور پھر آپ نے کنویں کے حوالے سے بھی بتایا کہ بھئی بہت سارے آدمی یعنی کہ جو وہ اس کنویں سے جو پانی کھینچتے تھے تو جی وہ دوسرے یعنی کہ زیادہ مل کے کھینچتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے انہوں نے یعنی کہ اس کو جی کھینچ لیا۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو عورتیں جو پانی لینے کے لیے وہاں پہ آئی تھی جی،
جی وہ ان کو یعنی کہ وہ کس طرح سے کھینچتی تھی؟ اگر وہاں پہ اتنی طاقت درکار ہوتی تو وہ کیسے؟ وہ اگلے رکوع میں اقبال بھائی آ رہا ہے، وہاں اچھا یہ بات موجود ہے کہ وہ عورتیں بچہ کھچا پانی پلاتی تھی، وہ کھینچتی نہیں تھی۔ ٹھیک ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی ریاض صاحب جی مائک آن کر لیں آپ۔ آپ کا مائک ابھی بند ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا محترم، مولانا محترم جو آدمی فوت ہو گیا تھا اس کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ قتل کا جو جب تک وہ لواحقین معاف نہ کرتے ہیں اس کی سزا برقرار رہتی ہے، تو اس ضمن میں ذرا وضاحت فرما دیں کہ وہ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا؟ جی وہ ریاض بھائی یہ ہے کہ ایک تو وہ کافر اور مشرک تھا، اور دوسرا یہ قتل خطا تھا۔ قتل خطا کے اندر جو ہے ان کی معافی کی کوئی شرط نہیں ہے۔ قتل خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شکار کر رہے ہیں، آپ نے تیر جو ہے شکار کی طرف چلایا اور وہ جو ہے کسی آدمی کو لگ گیا جو ہے، اب اس کی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاں اللہ کے قانون میں جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ سزا نہیں ہے کہ اس کا قصاص جو ہے وہ ہوگا، اس کی اور ہی سزا ہے، وہ معافی ہے۔ جی شکریہ۔ جی مولانا صاحب میرے 3 سوال ہیں جی آج کے فرمائیں درس جی۔ کے حوالے سے۔ آپ کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے ظہر کی؟ نماز 1:30 بجے ہوتی ہے، ابھی ہے ٹائم۔ تو آپ گھر سے کتنے بجے نکلتے ہیں تاکہ پھر اس کے قریب مطابقت ہی سے ہے، ہم؟ نہیں آپ فرمائیں جی، ابھی ہے 15 منٹ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی سب سے پہلا سوال تو یہ کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ انبیاء جب کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیز کی دعا کرنے سے منع فرما دیتے ہیں جو کہ قبول نہیں ہوتی۔ بس یہ ایک ہے جی، آگے پھر باری باری کریں، میں بھول جاتا ہوں۔ ہاں جی ابھی اور تو اس میں اب جہاں تک یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو منع فرماتے ہیں جی تو ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائیں، اس میں سے 2 دعائیں اللہ نے قبول کی اور تیسری نہیں کی۔ جی تو ان دونوں میں کیا یعنی کہ پھر یہ چیز کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو وہ ان کو منع بھی کر دیتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو کی دعا قبول نہیں کر رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرے بھائی آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے کہ جب 3 دعائیں کی تو 2 اللہ نے قبول کرنی، ایک نہیں کی۔ اللہ نے بتا دیا کہ آپ مانگی تو 3 تھی نا جی، ان 3 میں سے دعا اللہ نے قبول کرنی، ایک نہیں قبول کی۔ یہی بات، ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی، لیکن نبی کا اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں جو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے ان مشرکین کے خلاف بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، چاہوں تو ان کو عذاب دوں، چاہوں تو ان کو توبہ کی توفیق عطا۔ جناب نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے کہا نہ، یہ دعا جو ہے وہ آپ مت مانگے جو ہے۔ اسی طرح اور بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں، تو یہ تو آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا ہے کہ جب 3 دعائیں مانگی، ہم 3 دعائیں مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون سی قبول ہے اور کون سی قبول نہیں، لیکن نبی پاک نے مانگی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ 2 قبول ہے اور 1 قبول نہیں، آپ نے بتا دی۔ جی اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ ہے کہ جب جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 حفاظ جو تھے، 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، جی ایک واقعے میں یہ بھی جی آیا جی ہے۔ جی اور جی، تو ایک میں اس 10 کے ایک میں 70 جی اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی پڑھتے رہے، اور لیکن وہ چیز بھی جو اس طریقے سے قبول نہیں کی گئی۔ جی کیسے، کیا وہ لوگ بچ گئے جی جن کے خلاف اللہ کے پاک پیغمبر نے دعائے قنوت نازلہ پڑھا، یا ہلاک اور برباد ہو گئے جی؟ یہ تو اس کی تفصیل بتا دیں کیونکہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تفصیل اب نہیں میں بتا سکتا، انشاءاللہ اگر اس پہ جو ہے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جی۔
اچھا ٹھیک ہے. وہ کسی جنگ میں مارے گئے تھے یا اس کے فوراً بعد کوئی واقعہ ہوا تھا؟ جی نہیں، وہ 70 صحابہ ایک دفعہ، 10 صحابہ ایک دفعہ، کچھ لوگ مانگ کے لے گئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، اور دھوکے کے ساتھ جو ہے پھر ان کو شہید کر دیا. جی. اور پھر جو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوا، وہ میں انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جن کے خلاف آپ نے یہ بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا. اگر منع نہیں کیا تو یقیناً آپ کی دعا قبول ہے. میں نے عرض کیا کہ جو دعا قبول نہیں ہونا ہوتی اللہ اس سے منع کر دیتے، اور جس سے منع نہ کرے وہ آپ کی دعا قبول ہوتی. ٹھیک ہے. جی دوسرا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جی نبوت سے پہلے جس طرح کے وہ یہاں ذکر آیا ہے کہ وہ شیطان سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی جی معافی مانگ رہے ہیں، تو کیا وہ نبوت سے پہلے مسلمان تھے؟ جی ہاں، مسلمان تھے جی. ان کا دیکھیے نا جی، میں نے عرض کیا کہ ہم سے پہلے یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا جی، اس کا وہی منصب تھا جو آج ہمارا ہے، یعنی آخری نبی کے ماننے والوں کا ہے. یہ اس دور کی مسلمان قوم تھی، اور اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنایا، پیشوا بنایا، اور ہم نے اس وقت کے جہان والوں پہ ان کو فضیلت دی، یعنی اسلام کی دولت سے ان کو نوازا تھا. وہی بات جو اقبال صاحب نے فرمائی تھی نا جی، علم سے مراد یہی وہ علم ہے کہ وہ اسلام کی دولت جو ان کی قوم میں چلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھائے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے، تو کیا یہ ذمہ داری صرف نبی کی ہے؟ نہیں، یہ ذمہ داری ہر مومن کی ہے، لیکن میں نے کہا کہ دیکھیے نا جی، اب نبی کے مناسب میں ہے قرآن کی دعوت و تبلیغ کرنا. آپ کی وسادت سے ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے، جس طرح نبی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم سے لوگوں کو بچائے، ہماری ذمہ داری بھی ہے نبی کی وساطت کے ساتھ جو ہے. یہ تو ہر آدمی کی ہے نا جی، یعنی اللہ کے پاک نبی کا حکم بھی ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسے کر؟ فرمایا ظلم سے اس کو روکنا جو ہے یہ اس کی مدد ہے. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ نوازش، جزاکم اللہ خیر. اور اگر کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے. جی فرمائیں جی. عاطف بھائی میرا خیال ڈاکٹر سلیم صاحب ٹرائی کر رہے تھے، ان کی اگر سوال ان کا کو ہو، میرا خیال شاید وہ لائن کلیئر نہیں ان کی، انڈیا سے ہیں. پوچھ لیں جی. ہاں جی سلیم بھائی، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو یہ میرا خیال ہے وہی ہیں انڈیا والے. جی آپ پوچھ لیں جی، ویسے پوچھ لیں. پوچھ رہا ہوں جی. اب جی سلیم صاحب اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کیونکہ آپ نے وہ درمیان میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال تھوڑا سا چوتھی جو آیات ہے اس میں، جی جیسے کہ چونکہ میں لاسٹ میں نے اٹینڈ نہیں کیا تھا، جی تو اس میں جو واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں شرکسی کی اور جی اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. جی ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا جی اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا. جی تو یہ جو مطلب یہ جو طریقہ کار تھا اس زمانے میں جی حکمرانوں کا کہہ سکتے ہیں یا فرعون کا، جی کہ وہ اپنی عوام کو ڈیوائیڈ کرتے تھے، جی اور کچھ عوام کو وہ ایک ایلیٹ کلاس میں یا ایک جی اپر کلاس میں وہ رکھتے تھے، اور باقی کے ساتھ جی وہ سیکنڈری سٹیزن کہہ سکتے ہیں یا دویم درجے کے ان کو ناگرک بنا کر رکھ کر جی ان پر حکمرانی کرتے تھے. جی میرا سوال یہ یہاں تھا کہ کیا یہ طریقہ کار ابھی تک ہے؟ کیا اسی پیٹرن کو آج بھی دنیا کے حکمران مطلب اس کو فالو کرتے ہیں؟ جیسا میرا یہ آبزرویشن یہ ہے کہ اس میں کہ یہ پیٹرن ابھی بھی فالو کیا جاتا ہے. تو آپ کی اس میں ہو رہا ہے جی، ہو رہا ہے جی جی ہو رہا ہے جی. پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے.
जिस जैसे कि जी हिंदुस्तान में, जैसे हमारे यहाँ एक कास्ट सिस्टम है जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, और इसमें जो बेहतर क्लास के जो हिंदू होते हैं, जिसमें ब्राह्मण आते हैं, तो उनको सारे हुकूक और सारे राइट्स उनको दिए जाते हैं। फिर बाकी के जो अवाम होती है उनको वो हुकूक नहीं दिए जाते। तो मेरा जी 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 ये हिंदुस्तान वालों का ताल्लुक उन्हीं से है जी। अगर आप गौर फरमाएं कि गाय माई की पेशाब और ये सारा जी उन्हीं से है जी। जिस तरह वो सामरी ने, वो पीछे आप पढ़ रहे हैं कि बछड़ा बनाया तो सारे लोग जनाब मूसा हारून को छोड़कर बछड़े के पीछे जो है वो लग गए। ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूं कि जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब नए नए लोग मुसलमान होते थे तो आप उनको भी वही हुकूक अता करते थे जो पहलों के, जिन्होंने कुर्बानियां की। तो लोगों ने सवाल किया कि ये हमने तो मारे खाई हैं और कुर्बानियां की हैं, ये अब आए हैं तो इनके भी वही हुकूक हैं जो हमें मिल रहे हैं। तो आपने फरमाया जो तुमने कुर्बानियां की हैं उसका अजर अल्लाह से लेना है, लेकिन दुनिया के लिहाज से तुम्हारी और इन नए आने वालों की जरूरतें बराबर है, इसलिए तुम्हारे साथ बराबर का सलूक किया जाएगा। कुरान और सुन्नत और खिलाफत राशिदा का तो ये कानून था। लेकिन अफसोस ये है कि वो अब निज़ाम नहीं है दुनिया में जो मुसावात का निज़ाम था, अदल व इंसाफ का निज़ाम था जी। तो इसलिए ये तबके आज भी बने हुए हैं, तकसीम दर तकसीम है। मौलाना साहब, ये हिंदुस्तान में तो ये चीज़ समझ आती है क्योंकि वहाँ पर तो जात पात का एक निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान में इसको किस तरीके से देखेंगे? पाकिस्तान में मेरे भाई ये जो देखिए ना, वो एक आदमी पार्टियां बदलता था तो किसी ने कहा बड़ी पार्टियां बदलती, उसने कहा कि हम नहीं बदल, हमारी हर वो पार्टी है जो इख्तदार में हो। यानी ये जो लोग इख्तदार में होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि जो पहले फर्ज करे ये शुरू से जो पीपल पार्टी में थे वही नून के साथ चले गए, नून वाले वही जो है इमरान खान के साथ चले गए, इमरान के बाद यही लोग किसी और के साथ चले जाएंगे। अब क्या इन्होंने जो है ये इक़्तिदार की जो गाड़ी है अपने बच्चों के लिए भी नहीं मुख्तस कर रखी कि हमारे बच्चे 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 जो है ये भी हों और ये इक़्तिदार में रहें। और फिर आप गौर फरमाएं कि अगर एक आदमी देहात के अंदर जो है गरीब आदमी जो है उसका कोई कत्ल हो जाता है या उस पर जुल्म ज्यादती होती है तो थाने में बेचारा वो डर के नहीं जाता कि ऊपर और ज्यादा मुझ पे जुल्म हो, और इन वडेरों का कोई आदमी कत्ल भी कर देता है तो उसको यकीन होता है छूट जाना है। ये अब कानून में मुसावात तो नहीं है ना जी। ये तो मशहूर है, कहते हैं गरीबों के लिए और है, अमीरों के लिए और है। जी ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी आतिफ भाई, आज फिर इंशाल्लाह इसके बाद वो हदीस के हवाले से मुश्ताक साहब से स्टार्ट करना है अपने इंशाल्लाह, कि वो उन्होंने टॉपिक दिया था ज़ुबान का, तो उनसे पूछेंगे फिर इंशाल्लाह। जी, मजीद अगर किसी भाई के सवाल हों तो वो पूछ सकते हैं, और अगर सवाल नहीं है तो फिर हम अपने अगले इसकी तरफ चलते हैं। मतलब सब मेरा सवाल ये है कि जो आपका ये वीकली प्रोग्राम होता है तो इसमें मौलाना मोहतरम हमेशा तशरीफ लाते हैं या ओकेजनली या कैसे है? जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते अभी तशरीफ लाते हैं, उनसे हमेशा ही बात हो जाती है। माशाअल्लाह। अभी फिलहाल जब तक काम चल रहा है तो हम उनसे इस्तिफादा ले रहे हैं। अगर उनकी बिल्कुल। मसरूफियात हों तो वो फिर बता दी जाती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा ही है कि वो दर्स उन्हीं की तरफ से हो रहा है आजकल इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। बेहतर है, बेहतर, माशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई सलीम भाई आपको देख के। अपना नंबर आप मुझे दे दीजिएगा। मेरे पास है। अच्छा ठीक है। बहुत, मुझे ही बहुत खुशी हुई। मजीद मेरे ख्याल से कोई सवाल सामने नहीं आ रहे, तो फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम की तरफ, और गुजारिश करेंगे मुश्ताक भाई से। मुश्ताक साहब से कि वो हदीस पेश करें, और ताकि हम उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। जी मुश्ताक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
اصل میں یہ جو میرا تھا، جو آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ٹاپک کوئی بھی رکھتے ہیں اس پہ سب بھائی دیکھ کے آ جائیں حدیث، تو اس پھر ہم ایک ٹاپک سے جڑے بھی رہیں گے. تو اس حوالے سے پھر فار ایگزامپل آج میرا یہ تھا کہ زبان کے حوالے سے ہے، تو پھر نیکسٹ ٹائم فار ایگزامپل زبان کی بھی ابھی دیکھیں، اس میں ہم زبان غیبت کے حوالے سے جھوٹ ہے، بہتان ہے اس میں، پھر اس کے علاوہ اور ہم کیونکہ جو زیادہ ہماری برائیاں ہیں وہ زبان کے ہاتھ سے ہیں، اور اسی طرح جو برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھائیاں جو ہیں تبلیغ کے حوالے سے، اس میں بھی زبان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ وے آف کمیونیکیشن ہمارا سوسائٹی کے ساتھ. تو اس کے حوالے سے میرا یہ تھا کہ صرف ہم اس کو ہم ایک ہی ٹاپک پہ نہ رکھیں. فار ایگزامپل اس کو غیبت کے اندر ہم بہتان کے اندر، جھوٹ کے اندر، کیوں یہ وہ چیزیں ہیں، وہ بیماریاں ہیں کہ جو میں اپنے خود کو دیکھوں تو ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہیں، یا ہم کیئر لیس ہے تھوڑا سا. تو یہ اس میں اپنی اصلاح کے لیے بھی ہے. اپنی اصلاح کے حوالے سے میں پہلے ایک حدیث بیان کروں گا زبان سے ہٹ کے، کہ اس کے مفہوم کچھ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو اس غرض سے حاصل نہ کرو کہ علماء کے یہ مقابلے میں فخر کا اظہار کرو، یا کم عقل لوگوں سے بحث کرو، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرو. پہلی ہم لوگ جہاں جو بھی اکٹھے ہیں فار ایگزامپل اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے، میں خود جہاں اس لیے آیا ہوں، ہم سب یہ سوچیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، خود کو یہاں سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ٹاپک رکھیں کوئی بھی جس میں ہم خود بخود اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں، کوئی بھی ایک چیز ہو. اور زبان کے حوالے یہ کامنس ہے، تو 3 میں حدیث میں رکھوں گا آپ کے سامنے، پھر اس کے اور جتنے بھائی ہیں جن کے ذہن میں کوئی اور حدیث آ رہی ہو، بہتر حدیث ہو، اور ہم سب کی تذکیر کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں اپنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس حوالے سے میں پہلی حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ میں اس کے ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی ناحق ہتک اور توہین کرے. کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایک کے بدلے میں 2 گالیاں دے. تو یہ جانی ڈائریکٹ ہماری زبان کے حوالے سے ہے کہ کسی کی توہین کرنا، بھلے اس کے سامنے کرنا کہ اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، یہ بہتان کرنا. اور غیبت یہ ہے کہ بھلے اس کے اندر کوئی خامی ہو، لیکن آپ اس کے سامنے نہ، آپ میں اتنی جرت نہ ہو کہ اس کے سامنے پیش کریں، دوسرے لوگوں کے سامنے کریں، یا آپ اس کے سامنے بھی کریں تو اس کو تکلیف ہو. غیبت کی یہ حوالہ. بہتان تو وہ ہے کہ جو اس کے اندر کسی بندے کے اندر ایک برائی نہیں ہے، تو آپ اس کے اوپر کوئی چیز تھوپ دیتے ہیں. اور دوسری ایک اور حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائے گی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے. یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ گوشت کھانا جو غیبت کے مترادف ہے، اپنے بھائی کے سگے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، وہی جو کسی دوبارہ زبان کے ہاتھوں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے. اس کا اتنا سخت عذاب ہے. ایک اور حدیث کا مجھے مفہوم اس کا وہ نہیں پتا، جو غیبت و شد زنا، غیبت زنا سے سخت ہے یہ، لیکن مولانا اس کی وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت یہ کتنی قوی ہے، یہ صحیح ہے یا، لیکن یہ بھی بہت سخت حدیث ہے کہ اسے زنا سے سخت گردانا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ایسے اعمال سے، اسپیشلی زبان کی حیثیت. زبان کو ہمیں بہت ہی، کیونکہ وہ لوتھرا ہے جو ہم بہت آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے قابو میں رکھنے کی توفیق دے، اور اسے اچھے پرپز کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت آسان یہ ذریعہ ہے اپنے اعمال کو گنوانے کا بھی اور اپنے اعمال کو سنوارنے کا بھی. پھر ایک اور بھی حدیث ہے، جو خاموش رہا، یہ ایک ہے تم اچھی بات کرو یا خاموش رہا. فمن سکت فقد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم لوگ جہاں بھی ہم ادھر بیٹھتے ہیں، جس محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ ہمارا جو سورس آف کمیونیکیشن ہے وہ ہماری زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بہت سنبھال کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دوسروں کے لیے منافع بخش ہمیں اس کو بنائے، اور اس کو ہمیں ہمارے لیے کسی عذاب کا ذریعہ نہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میری طرف سے یہی گزارش ہے. اگر اور کوئی بھائی کے ذہن کوئی اچھی حدیث ہو تو وہ، یا اور بھی جو حدیثیں بہت زیادہ حدیث ہیں تو وہ سب لوگ کنٹریبیوٹ کریں تو اچھا ہوگا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مشتاق صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہاں میرا ایک سوال ہے ان احادیث کے حوالے سے، اگر کوئی بھائی صاحب علم بھائی اس کے بارے میں رہنمائی کر سکیں کہ جس طرح ابھی احادیث میں ذکر ہوا کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے دوسرے بھائی کے سامنے بھی نہ کی جائے کہ جس سے اس کا دل دکھے یا اس کو تکلیف ہو، تو کیا کوئی ایسی بات کرنا بھی اس زمرے میں آئے گا کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے اور میں اس کو اس کے سامنے اس چیز سے روکتا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ اس سے اس کا دل دکھے گا، تو کیا مجھے وہ چیز بھی اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے یا مجھے وہ کر دینی چاہیے چاہے اس کا دل دکھے؟ جی مولانا صاحب موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم میں چلے گئے چلے گئے ہیں. ہاں مشتاق بھائی اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ اصل میں اس میں ایک چیز ہے کہ ایک چیز حضرت علی سے یہ چیز ریلیٹ کی جاتی ہے، لیکن یہ سائیکولوجیکلی یہ بات بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اپنے بھائی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو تنہائی میں اصلاح کریں، محفل میں اس کی اصلاح نہ کریں. اگر کسی کو آپ نے گمراہ کرنا ہے کہ سب لوگوں کے درمیان اس کی برائی کو آپ مینشن کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، تو پھر دیکھیں کہ وہ سب لوگوں کے سامنے ہوگا، تو پھر اس سے ندامت ہوگی کہ یہ بندہ سب لوگوں کے سامنے میری ایک برائی کو اٹھا رہا ہے. لیکن یہ تو ظاہری بات ہے، ہم لوگ جہاں پہ ایک اور حدیث ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، وہ ہم خود بھی ٹھیک ہوتے ہیں دیکھ کو اور دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ وہی چیز ہے کہ ہم حکمت کا دامن نہ چھوڑیں کبھی بھی. اصلاح تو ہمیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی، لیکن ایک تنہائی میں کسی کی برائی ہے اس کو تنہائی میں کریں، وہ اکیلے پن کے اندر انفرادیت کے اندر اس کو بتائیں یہ چیز ہے، لیکن یہ کسی کی بھی کمزوری کو اس کی اجتماعیت کے اندر ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے وہ بدزن ہوگا اور پھر وہ اجتماعیت کو چھوڑ دے گا. میرا خیال سے یہ حضرت علی سے یہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اگر نہ بھی ان سے ایسوسیٹ نہ بھی کیا جائے تو یہ چیز سائیکولوجیکلی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنی توہین اپنی کمزوری محفل میں سننا نہیں چاہتے ہیں. انفرادیت میں آپ کریں گے، پھر اس میں آپ سب سے چیز یہ اچھی ہے کہ آپ حکمت کا دامن نہ چھوڑیں، ایسے انداز میں کریں کہ وہ بندے کی دل آزاری نہ ہو. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جی عاطف بھائی اس حوالے سے یعنی کہ اکثر و بیشتر یعنی مشتاق بھائی نے کر دیا یعنی ڈیٹیل بات آپ سے ہم سب سے، یعنی کہ اگر مقصود کسی کی اصلاح کرنا ہے یا اس کی برائی کو دور کرنا مقصود ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کو اچھائی کا پہلو ہی اختیار کرے گا آدمی، تبھی اس کی برائی دور ہوگی نا. اگر اس برائی کو دور کرنے سے اور اس سے زیادہ برائی کا انتر موجود ہے اس انداز کے اندر، اس موقع اس ٹائم کے اندر، تو اس سے اجتناب ہی ضروری ہے. یعنی کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس برائی کو دیکھا اور آپ نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، آپ گناہ گار ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ دیکھنا اگر اس وقت اس کا یعنی کہ اس وقت روکنا اس کا فائدہ مند ہے زیادہ تو اس وقت روک دیں، لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدے سے تو پھر اجتناب اس وقت کیا جائے. اصلاح کا جو طریقہ کار ہے اسی کو پھر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری کا پہلو ہوگا. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جی ریاض صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عاطف بھائی آپ کا سوال تھا کہ برائی سامنے نظر آ رہی ہو تو یہ آپ کا سوال تھا نا؟ برائی بھی اور یعنی کہ اصلاح کے حوالے سے اچھا اصلاح اگر کرنی ہے اچھا تو اس حوالے سے اس کو بھری محفل میں کہہ دیا جائے، اس کو اسی وقت ٹوک دیا جائے یا اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. وہ مشتاق صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے ماشاءاللہ. اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ صحیح ہے. اگر جو ایک خاص برائی جو ہوتی ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوتی ہے برائی، اور اس کو تو روکنے کے لیے حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی. اس کو پہلے درجے سے ہے کہ اس کو روکا جائے نا، نہی المنکر کے حساب سے آ جاتے ہیں. اگر اصلاح کے بارے میں تو وہ تو مشتاق بھائی نے اور اقبال صاحب نے اس کا موقف صحیح اپنایا اور یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر جو برائی ہے، برائی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوتا ہے اس کو اعلانیہ جو ہے نا اس کو روکنا چاہیے، اور اس کا جو شٹوفے ہیں کہ ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، پھر کم از کم اس کو دل سے کم از کم اس کو برا بلا کہو نا کر کے. یہ نہی المنکر کے حساب میں آ جاتا ہے. تو یہ سوال میرا تھا کہ اس کے ساتھ دوسری یہ بھی کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی برائی ہو تو اس کے لیے یہ ہے، تو جو اصلاح کے لیے وہ جو مشتاق بھائی اور اقبال صاحب نے تشریح کیا وہ صحیح ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو برائی کو روکنا بھی اصل میں اصلاح کے درجے میں ہی آتا ہے نا.
अपना नहीं, आतिफ भाई, अच्छा जी। आतिफ भाई देखें अपना बहुत सारी हदीस के मफहूम हैं, वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि यानी कि बज़ाहिर शराब हराम थी, लेकिन उन लोगों से यानी कि जो ईमान वाले थे यानी कि उनसे उस वक़्त यानी कि शुरू के जो हरकतें होती थी उस वक़्त यानी कि नहीं मना किया जाता। अगर शराब मना करने से यानी कि एक ऐसा वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है कि वो आदमी गाली गलौज पे या उतर आया था किसी हस्ती के सामने, तो उस वक़्त यानी कि उसको उससे इज्तनाब किया गया था कि इस वक़्त यानी कि इसको ना किया जाए, ऐसे ना मना किया। आपका माइक बंद हो गया इकबाल साहब। यानी कि मौके की निस्बत से ही आप इस्लाह करेंगे। गो के बहुत बड़ा यानी कि गुनाह कर रहा है कोई, तो आप अगर कर सकते हैं यानी कि डिपेंड करता है कि आपके पास यानी कि कौन सी ताकत है उसको रोकने की। अगर आपके पास वाकई ताकत ऐसी है जिसे रोक सकते हैं तो आप रोक लें, तो अगर नहीं तो फिर इसके इज्तनाब उस वक्त यानी इज्तनाब किया जाए, बाद में उसकी इस्लाह कर दी जाए। डिपेंड करता है हालात पे, क्या हालात है। और इसी तरह से यानी कि मेरी हदीस के मफहूम है उसके हवाले से कि एक दफ़ा जब एक बद्दू जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उसकी का गलत उसके किरदार के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जो आपने ज़िक्र फरमाया, तो जब वो आपके पास आई, सब ने हदीस सुनी हुई है, तो जब आपके पास आया तो वो आपने उससे बड़ी अच्छी तरीके से बड़े बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू की, तो हज़रत आयशा यानी कि सिद्दीक़ा ने उनसे दरियाफ़त किया कि ये आप तो ये फरमा रहे थे, तो फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आयशा यानी कि मुझे कब आपने इसका यानी कि गुफ्तगू के अंदर यानी कि बद ज़बान पाया है, तो मैं तो मेरी गुफ्तगू जो है वो इसी अंदाज में होती है, तो मैं अपना अच्छे अंदाज में मेरी जो है लोगों के साथ गुफ्तगू करता हूँ, करनी चाहिए। मैं हदीस को गड़बड़ कर गया हूँ। दूसरी हदीस ये थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने दरअसल हज़रत सौदा के हवाले से एक बात कही, तो उनके छोटे कद होने की निस्बत से कुछ अल्फाज बयान की, छोटे कद उन पे तान किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तूने जो बात की है, अगर इसका थोड़ा-सा यानी कि जो है कि वो इसका एक कतरा भी यानी कि समुद्र के पानी में अगर वो चला जाए तो वो ये सारा पानी जो है यानी कि इसका कड़वा हो जाए या जहरीला हो जाए। यानी कि उस बात उसकी सिर्फ छोटे कद होने की हैसियत से आप हज़रत आयशा ने वो गुफ्तगू की थी। तो आपको ये यानी कि आपने उसकी तस्रीफ फरमाई और नापसंद फरमाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब ये जो हाथ से रोकने वाली जो चीज़ है, इसको अगर हम कुरान से इसका मुवाज़ना करें, तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इन पर पहरेदार या दारोगा नहीं बनाया। आपका मकसद, आपका जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ इन तक पैगाम पहुँचा देने की है। तो इस चीज़ को हम फिर किस तनाज़ुर में देखेंगे? इसके अंदर आतिफ भाई ये आयत ही बता रही है ना कि भाई दरोगा आप दाव तो तबलीग के हवाले से यानी कि दावत तबलीग किसको हो रही है? जो अल्लाह को नहीं मानते उनको कर रहे हैं ना। और, और दूसरा यानी कि इसमें दूसरी चीज दावत ये तो है हम कि मुसलमान को भी दे सकते हैं ना, कोई मुसलमान भी गलत काम कर सकता है। मुसलमान का अगर कर रहा है वो उसकी हुकूमत के अंदर है, उसके पास इख्तियार है, फिर तो इख्तियार वो जो कानून जो है शरीय कानून वो उस पर नाफज होगा ना उस लिहाज से। और जो करिंदा है अगर किसी के पास इख्तियार है तो उसको उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। सख्ती यानी कि इस तरह से बेजा तो किसी को मारा पीटा नहीं जाएगा। और उसके अंदर भी यानी कि इस्लाह के पहलू जो बहुत सारे उसके स्टेजेस हैं उसी तरह से यानी कि किया जाएगा ना। यानी कि पहले शुरू जरूरी नहीं कि शुरू से ही आप यानी कि अगर काम देख रहे हैं तो उसको मार पीटना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं है। यानी कि इस्लाह के जो तरीके के मुदारिज हैं उनको इख्तियार करेंगे पहले ना। तो ये जो हदीस है जिसमें कहा गया कि अगर जिसके पास जितना उसकी इस्तात हो, तो उसकी इस्तात या उसकी जो उसका कह लें इख्तियार कह लें एक तरह से, कि जिस बंदे को उसका इख्तियार है सिर्फ वही उसको उसकी मुनासबत से रोकेगा। मसलन कि अगर कोई बंदा गलत कर रहा है और किसी पुलिस वाले के सामने कर रहा है, तो पुलिस वाला उसको रोक सकता है, आम आदमी नहीं रोक सकता। आम जी आदमी सिर्फ उसको जुबान से मना करेगा, उसको जुबान से यानी कि इस्लाह करने की कोशिश करेगा। अगर हाथ से रोकना है तो वो फिर सिर्फ पुलिस वाले का काम है।
ist gleich fertig. کیا Nein, یہ das andere کیا mit یہ میں dem hier. درست سمجھاؤں؟ Ja, Wie lange dauert das? eine Stunde. آصف بھائی اس Willst طرح du بھی ہوتا ہے hinterher بعض essen oder ٹائم willst du یعنی um 3 کہ ایک essen? آپ کی Was hast du denn? Salat? اس کے اس اقتدار کے حوالے سے یعنی کہ محلہ آپ کے ارد و گرد کے ماحول کے اندر کوئی ایسا شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کے پاس یعنی کہ وہ حکومت میں نہیں بھی ہوتا، اس کے اقتدار پر نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کے پاس اس کے باوجود اس کا دبدباؤ یعنی کہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت سارا طاقت استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اگر وہ برائی کو روکنا چاہے تو وہ یعنی کہ اس کی اپنی اس طاقت کی وجہ سے بھی اگر اس کو صرف کہنا ہی کسی کو کہہ دے تو وہ روک سکتا ہے نا. کوئی ایسا محلے کا کونسلر ہو گیا یا ایم این اے وغیرہ، ایم پی اے یہ وغیرہ. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا دبدبا اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہر چیز کو یعنی کہ اپنے اس بات سے منوا سکتی ہیں. ان کے یعنی کہ پہلے دبدبا اتنا ہوتا ہے کہ لوگ مانتے کہ اگر نہ کیا تو یہ سختی بھی کر سکتا ہے. ایسے بھی پوزیشن بہت ساری ہوتی ہے، لیکن یہ الگمائن ایسے یعنی کہ اس کو اس طرح سے نہیں لیا جائے گا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈائریکٹ یعنی کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو روک لیں، آپ اگر طاقتور ہے تو اس کو روکیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. آپ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ روک نہیں سکتے، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کہ اس کی بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ڈیٹیل طلب بات ہے. یہ تو مولانا صاحب سے میرا خیال تھوڑا سا تفصیل کے اندر اگلی دفعہ ان سے پوچھیں گے، کیونکہ ہم جو اگر کوئی بات کریں گے تو بہت طویل ہو جائے گی. جی جی بالکل، اسی لیے میں یہی ایک آسان سا جو فارمولا ہے کلیہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کس حالت میں، تاکہ بندے کو ذہنی طور پر یہ چیز بالکل واضح ہو کہ میں نے کس طریقے سے رد عمل دینا ہے اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے وہ یہی آیا کہ ہر بندہ اٹھ کے سب سے پہلے جو اس کا رد عمل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اس معاملے میں اس کا کوئی عمل دخل ہو یا نہ ہو. تو اس لحاظ سے اس چیز کی جس طرح کے مشتاق بھائی نے زبان کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو میرے خیال سے یہ چیز بہت اہم ہے کہ یہ چیز ہم سب کے ذہن میں واضح ہو کہ ہم نے کس طریقے سے زبان کا جو تعلق ہے یا زبان کا جو کردار ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے. جی، ہاتھ کا استعمال تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے نا، یعنی کہ کسی صورت میں ہاتھ کا استعمال تو آپ کو نہیں کرنا، یعنی کہ وہ تو دوسری اصلاح کے بجائے وہ تو آپ کو یعنی کہ فتنے کا وہ سبب بنیں گے نا. ہاتھ سے استعمال آپ نے نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو عقل سمجھ بوجھ دی ہے، وہ محسوس کر سکتا ہے یعنی کہ کس حد تک یعنی کہ کس ٹائم پہ کس حد تک آپ نے جانا ہے اور کس انداز میں آپ نے گفتگو کرنی ہے. ہاتھ کا استعمال صاف ظاہر ہے وہ تو مسئلے کا حل ویسے ہی نہیں ہے. تو جہاں پہ یعنی کہ برابری کا معاملہ ہو وہ تو ویسے نہیں کرتے، وہ تو نقصان ہی نقصان ہے. وہ تو بات آپ بگاڑ سکتے ہیں، سنوار نہیں سکتے. تو زبان کا بھی جو استعمال کی وہ بات کی ہے کہ گفتگو کے اندر یعنی کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس بھائی کی یعنی کہ جس کے سامنے میں گفتگو کر رہے ہیں، میری گفتگو کے اندر کوئی ایسے الفاظ نہ آئیں جس سے اس کی کسی طرح بھی دل آزاری ہو. یعنی کہ جب آدمی حساس ہو کے جب گفتگو کرتا ہے تو آدمی اپنے الفاظ کو تول کے پھر جو ہے یعنی کہ وہ رکھتا ہے، بغیر سوچے سمجھے جو زبان میں جو منہ میں آ گیا وہ نکال نہیں دیتا، بلکہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھی اس میرے بات کے کرنے سے اصلاح کا یعنی کہ اصلاح ہو سکتی ہے، اصلاح کا پہلو اس میں کچھ ہے، یا بات کو میں بگاڑ رہا ہوں، یا میرے الفاظ کا چناؤ اس کے اندر کو غلطی ہے. بہت ساری یعنی کہ احتیاط کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے نا. بالکل، اخلاقیات اصل میں ہے ہی یہی کہ آپ اخلاقیات کا تعلق اسی سے. جی بالکل کہ آپ اس طریقے سے بات کریں کہ وہ بات بھی پہنچ جائے اور دوسرے کو جو ہے وہ اس سے کوئی تکلیف بھی نہ ہو. یہ ریاض صاحب اور مشتاق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایک میں بات ختم کر. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے جب سیرت دیکھنی ہے تو اسی سے یعنی کہ ہم اخذ کریں گے نا کہ کس طریقے کا ہمارا کیا ہونا چاہیے. یعنی کہ جب کوئی ایسا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا یا لوگوں کے یعنی کہ اس قسم کے گفتگو کرتے تو آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کس طرح سے فرماتے تھے؟ اس آدمی کو مخاطب ہو کے فرماتے تھے؟ نہیں. یعنی کہ الگمائن آپ اس ٹاپک کو لے کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس انداز میں بات کرتے تھے کہ جس سے بات ہوتی تھی وہ خود بخود ہی اس سے اپنا وہ اخذ کر لیتے کہ یہ بات میرے ساتھ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے اور یہ اس کا حکم
اس طرح سے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح سے بتائی ہے اور اس طرح سے مجھے کرنا چاہیے تھا, غلط کیا یا صحیح کیا ہے وہ ہر آدمی سمجھ جاتا تھا. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اگر یعنی کہ اب آپ یہاں پہ بات کریں اگر, تو اگر کسی ہم میں سے کسی ساتھی کے اندر کوئی ایسی بات آپ مخاطب کرنا چاہتے ہیں یا خطاب کرنا چاہتے ہیں اس کو, تو الگمائن جب بات کریں گے تو اگر میرے متعلق آپ ہوگی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کا آپ نے یعنی کہ وہ میرے اندر وہ خامی تھی اور میں اس کی کوشش کروں گا اس کو دور کرنے کی. تو اگر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر اس سے اور زیادہ بگاڑ ہوگا. بس یہ تھی میری بات, یعنی کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تو اس پہ وہ بات کرتے تھے جو ہوئی ہوتی تھی, جی کبھی بھی یعنی کہ ڈائریکٹ اس فرد کو نہیں کرتے تھے. تو یہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے. جی مشتاق صاحب. السلام علیکم. آپ جو بات کر رہے تھے نا ہاتھ سے روکنے سے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ کلکم رائی و کلکم مسئولۃ عن رعیۃ, ہر بندے کی ایک رعایا, اس رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ یہاں پہ میرے خیال سے رول امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو رعایا, آپ کی فیملی, آپ کے بچے ہیں, تو آپ کی جو جس کے اوپر آپ ہیڈ ہیں, تو وہاں یہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ وہ ایک برائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا کیا ہے. اس سے باہر جا کے جو ایک ابھی آپ نے پولیس کی ایگزامپل دی ہے, تو وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے جو آؤٹ سائڈ پہ ہے. وہاں ہم بلے زبان سے یہ دل میں برا جان سکتے ہیں, لیکن وہاں یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن جس چیز کی جو آپ کی رعایا ہے, جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں, جن کو اللہ نے آپ کو جن کا نگہبان بنایا, تو ان کے اوپر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی, تو پھر وہاں پہ آپ ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. میرے خیال سے یہ تو ہاتھ والی بات, آپ کی رعایت تک جو ہے, جو آپ سب آرڈینیٹس ہیں, جو اللہ نے جن کو آپ کا متحد بنایا تھی, ان کے حوالے سے یہ 3 چیزیں ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گی. جی بہت شکریہ نوازش. جی ریاض صاحب. جی میرا پہلے نمبر پہ اس حدیث کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہاتھ سے, وہ جیسے اقبال بھائی نے کہا کہ یہ کسی صورت میں بھی یہ ہاتھ والا کام نہیں ہے. یہ حدیث ہم نے بارہا پڑھی ہے, اور یہاں تک کوئی ایسا حوالہ ہمارے پاس موجود نہیں آ جاتا کہ جس میں وہ ضعیف اور اس کا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے. تو وہ ایک بات ہے, لیکن ہاں ہم سب حضرات نے یہ اس کی بخوبی کافی دفعہ سنی ہے. تو یہ اگر اقبال صاحب اگر اس چیز پہ ہیں کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے ہاتھ والا کام, تو یہ حدیث کی نفی ہے. اور یہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں, اس کی اصلاح کر رہا ہوں میں, کہ وہ ہاتھ والی بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, اور اس کا سمجھ نہ آنا ہمارا ایک ایشو ہو سکتا ہے, لیکن وہ حدیث جو ہے نا اگر صحیح ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی. ہاتھ کا استعمال ہونا ہے اور اسلام میں جائز ہے, وہ اس عمر میں نہیں کہنا چاہے کسی صورت میں بھی وہ نہیں ہو سکتا. تو دوسرا یہ جو ہاتھ والا کام ہے, جب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسلامی نظام ہو, اسلامی حکومت ہو, اور اسلامی حکومت ہو تو اس میں یہ ہاتھ والا نظام انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا بھی ہے تو وہ کسی قاضی کے پاس جاتا ہے, تو اس کے لیے قاضی کے پاس اسلام کے مطابق فیصلہ ہوگا, وہ حدیث کو فالو کیا جائے گا, تو اور اس پہ وہ ہاتھ والا نہیں ہے. لیکن آج کل ہمارے ہاں یا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس میں ہاتھ والا ایشو نہیں ہے اور لاگو نہیں ہوتی. یہ میری توصیہ ہے. لیکن سب سے پہلے وہ اقبال صاحب سے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی ہاتھ کا استعمال نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی مجلس برخاست کریں گے. آخری صرف یہ پوائنٹ جو ریاض صاحب نے جس کو نشاندہی کی ہے, وہ میرے خیال سے مشتاق بھائی نے بہت عمدہ طریقے سے حدیث کے ساتھ ہی اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ ہر انسان کی جو رعایا ہے, جو اس کے ماتحت ہیں, ایک والد ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے, ایک کمپنی کا جو باس ہے وہ اس کا سربراہ ہے, ایک ملک کا سربراہ ایک وزیر اعظم یا صدر ہے, ایک شہر کا سربراہ ایک اس علاقے کا جو بھی اے سی ڈی سی یا کمشنر. اسی طریقے سے یعنی کہ وہ اسلامی نظام نہ بھی ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی ایک طرح سے واضح ہیں کہ کس حلقے کو کون سا
فرد اس کا سربراہ کون ہے. جس طرح ہمارے اسلامک سینٹر کا جو سربراہ ہوں گے وہ اس کے امیر ہوں گے, اس کے نائب امیر ہوں گے وہ, اور ان کے نیچے جو بھی لوگ ہیں ان کے ممبران ہیں وہ ان کی رعایا میں شامل ہوں گے. تو اس لحاظ سے جو شخص جس چیز کا اختیار رکھتا ہے اپنی رعایا کے حوالے سے, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے, وہ ان پر ہاتھ سے یا زور کے ذریعے یا قوت کے ذریعے ان کو روک سکتے ہیں. باقی جو لوگ ہوں گے وہ ان کو اپنی زبان کے حوالے سے اس چیز کی روک تھام کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بھی جو بات ہم نے جانے انجانے میں ایسی کہی کہ جو کہ گستاخی کا باعث ہو, وہ ہمارے دل سے محو فرمائے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو وہ ہمارے دل میں راسخ فرمائے, اور ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. آمین. تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.